अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हालिम का बाब नंबर शशम, जिसका नाम है बाज गश्ते दुख्तर, से स्टार्ट करेंगे। हालिम की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। उसने देखा भूरी लकड़ी से बना 2 मंजिला घर है। ताज़ा बेरोगन लकड़ी, मखरूती छतें, ऊपर बालकोनियाँ हैं। अंदर एक खुला सा सहन है, एक तरफ कुआं है। बालाई मंजिल के कमरों की पिछली खिड़कियां सहन में खुलती दिखाई दे रही हैं। कोने वाले कमरे की खिड़की में कोई खड़ा है, कोई हैवला सा, जैसे कोई तराज का तवाना मर्द हो, और वो नीचे देख रहा है। जहां सहन के कोने में एक नुस्वानी वजूद खड़ा है। उसने मखमली चोगा पहन रखा है, जो शहजादियां सफर में पहना करती थीं। उसकी खिड़की की तरफ पुश्त है। बालों पे रेशमी ओढ़नी ले रखी है और सर पे जमे ताज की पुश्त दिखाई दे रही है। चुगे के आस्तीनों से निकलती सफ़ेद बाहों में सोने और हीरे के कंगन हैं। खूबसूरत हाथों में जमरुद और याकूत जुड़ी अंगूठियां हैं, और वो हाथ महारत से मिट्टी और गारे से चबूतरे पे कुछ बना रहे हैं। अंदाज से लगता है कोई मुजस्समा है। और वो लड़की, वो शहजादी, वो मुजस्समा बनाते हुए बार बार रुकती है। गर्दन जरा सी मोड़ती है। शक्ल अभी भी दिखाई नहीं देती, बस माथे के ऊपर ताज का कोना कनपटी से झलकता है। बार बार गर्दन मोड़ने की ख्वाहिश के बावजूद वो वापस चेहरा फेर जाती है, जैसे वाकिफ है इस बात से कि ऊपर खिड़की में कोई उसे देख रहा है। फिर दफतन वो सर झुका के हल्का सा हंसती है और गर्दन मोड़ने लगती है, और किसी धुएं की तरह ख्वाब फिजा में तहलील हो जाता है। तो वांको, मैं ये घर खरीदना चाहती हूँ। ये फिक्रा लबों से निकालने से चंद मिनट कबल तालिया ने यह ख्वाब देखा था। जिस वक्त वो दालान में दाखिल हुई थी और गर्दन ऊपर उठाए बालाई मंजिल को देख रही थी, और अंदर फाते और असरत तलखी से उसके बारे में बात कर रहे थे, उस वक्त तालिया की नज़रों के सामने वो मंजर किसी ख्वाब की तरह चलने लगा था। कदीम ज़मानों की जर्दी लिए ये घर मुख्तलिफ नज़र आता था तब, और वो मुजस्समा बनाती शहजादी जो ऊपर खड़े शख्स की निगाहों से वाकिफ थी, वो उसके अंदाज की शोखी और हल्की सी हंसी, सफ़ेद जिल्द और जेवर बताते थे कि वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगी जितना तारीख की किताबों में लिखा था। वो ख्वाब से चौंकी तो खुद को सनबाओ के घर में खड़े पाया। फाते और बच्चे बाहर आ गए थे और अब फाते मुजस्समे के बारे में बता रहा था। फिर गुफ्तगू का रुख शहजादी ताशा की तरफ मुड़ गया और असरा बताने लगी कि किस तरह वो यहाँ मुजस्समा बनाती थी। मगर असरा नहीं जानती थी कि तालिया को बाज़ दफ़ा दूसरे लोगों के बारे में भी ख्वाब या विजन नज़र आ जाते हैं। उस कदीम मकान में 600 बरस कबल शहजादी किससे मिलने आती थी, वो देख चुकी थी। इसीलिए जब उसने मदाखलत करके बताया कि शहजादी सन बाव के लिए नहीं, इधर इधर आती थी, तो ये अंदाज़ा नहीं था, ये वजदान था। फाते जोलियाना के साथ मसरूफ़ हो गया और असरत तस्वीर बनाने लगी तो वो कुएं तक आई। अंदर नीचे उतरने के लिए निशान बने थे। पानी अब भी कुएं में मौजूद था। वो मुस्कुराई और पलटी। तवांको, मैं ये घर खरीदना चाहती हूँ, एलानिया बुलंद सा बोली तो सहन में मौजूद हर शख्स चौंका। फाते जो झुक के बेटी से बात कर रहा था चंद लम्हे साख्त सा झुका रहा, फिर सीधा हुआ और उसे देखा तो चेहरा संजीदा था। एक्सक्यूज मी, मैं ये घर, अतराफ में इशारा किया, खरीदना चाहती हूँ। वो उसकी आंखों में देख के मुस्कुराई। और तुम्हें किसने कहा ताशा कि मैं ये घर बेचना चाहता हूँ? आपने कल सुबह इस घर को मार्केट पे डाल दिया था। मलाका के तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स वाकिफ हैं, तो मैं क्यों नहीं होंगी? मगर मैं तुम्हें ये घर नहीं बेच सकता। वो उससे चंद कदम के फासले पे क्यारी के साथ खड़ा था। दोनों के दरमियान सुर्ख ईंटों का पक्का सहन हायल था। क्यों? क्योंकि तुम उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। वो हल्का सा मुस्कुराया, इस्तेहजाइया मुस्कुराहट। आपको क्यों लगा मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल तुम्हारा बैंक बैलेंस इतना है जितना तुम बताती हो। असरा जो मोबाइल ऊंचा किए बालाई कमरे की तस्वीर उतार रही थी, उस बात पे गर्दन मोड़ के तादीबी नजरों से फाते को देखा, जो तालिया की तरफ मुतवज्जो था। वाकई? वो सर को खम देकर सादगी से मुस्कुराई। मेरा बैंक बैलेंस वाकई उतना नहीं जितना बताती हूँ। उसकी आंखों में देख के वक्फा दिया। बल्कि उससे कहीं ज्यादा है तवांको। यानी असासे छुपाती हो तुम, फिर तो पूरा टैक्स भी नहीं देती होगी। ये दोनों जराइम है। मेरी हुकूमत में तुम जेल जाने वाले पहले लोगों में से होगी। अफसोस से बोला और पलट गया। तालिया उसे देख के रह गई। अब वो अंदर जा रहा था। वो मजाक कर रहा था। असरा ने तस्वीर उतारते वजाहत दी तो वो चौंकी, फिर जबरन मुस्कुराई। वान फाते के साथ गुजारा करना भी एक आर्ट है, नहीं? असरा हंसती और सर झटका। वो बहुत अच्छा शोहर, बाप और सियासतदान है।
خدا کرے وہ اتنا ہی اچھا میزبان بھی بن جائے۔ بولی نہیں، صرف دل میں سوچا۔ تبھی فون بجنے لگا۔ تالیہ نے نکال کے دیکھا تو ایڈم کا نام جل بجھ رہا تھا۔ کونگ ہو کا فون ہے، نیلامی کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے، میں ذرا ان کو سن لوں۔ مسکرا کے اس پینٹر کا نام لیا جس کے بارے میں اسرا کو بتایا تھا کہ نیلامی پہ مدعو کر رکھا ہے، اور فون کان سے لگائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں بولو۔ گھر سے باہر نکلی تو سڑک پہ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ارد گرد شاپس اور ریستوران بنے تھے۔ ٹھنڈی سی چھایا میں گری صاف ستھری سڑک جس پہ قدیم گھروں کو سرخ سفید پینٹ کر کے ڈالز ہاؤس کی طرح نیا بنا دیا گیا تھا۔ دکانوں کے آگے چھتریاں لگی تھی جہاں لوگ کرسی میزوں پہ بیٹھے چائے قہوے پی رہے تھے۔ ایسے میں وہ فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے فون پہ ایڈم کو سنے گئی جو کہہ رہا تھا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ ہاں مگر شام کو میں ابھی گھر پہ نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ ملاقہ میں ہیں، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ تالیہ چونکی، میری جاسوسی کرنے لگے ہو کیا؟ نہیں۔ ہاں شاید۔ اچھا ہم کہاں مل سکتے ہیں؟ تم کیوں ملنا چاہتے ہو ایڈم؟ کیا آپ کو وہ سکہ نہیں چاہیے؟ تالیہ اس سوال پہ خاموش ہو گئی۔ گاڑیاں ساتھ سے گزر رہی تھی اور وہ فٹ پاتھ کنارے آگے چلتی جا رہی تھی۔ سکہ ساتھ لا رہے ہو؟ جی، کیونکہ خزانہ ملاقہ میں ہی ہے نا۔ تالیہ مراد رک گئی، بالکل ساکت شل۔ خاموش کیوں ہو گئی آپ چیتالیہ؟ چابی کا دوسرا حصہ آپ کے پاس ہے لیکن سکہ میرے پاس ہے، اور خزانہ ملاقہ میں۔ اتنا مشکل نہیں تھا گیس کرنا۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو، یہ سکہ سرکار کی امانت ہے، اس نے کہنے کی کوشش کی۔ ہم کہاں مل سکتے ہیں چیتالیہ؟ وہ بے چینی سے بولا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، نہیں، اگر آپ کو سکہ چاہیے تو آپ کو مجھ سے سچ بولنا ہوگا۔ سچ آپ کو آزاد کر دے گا چیتالیہ۔ وانگلی کے ایک کنویں پہ مجھ سے ملو۔ کون سا کنواں؟ جو وانگلی کے گھر میں ہے، سنباؤ کا گھر؟ نہیں اسٹوپڈ، وہ تو فاتح صاحب کا گھر ہے۔ میں بوکیت چینا پہاڑی کی بات کر رہی ہوں، جہاں وانگلی نے کنواں بنایا تھا جس کا پانی 600 سال سے خشک نہیں ہوا۔ 557 سال چیتالیہ۔ اور اس کو وانگلی کا کنواں نہیں کہتے، یہ نام سیاحوں نے غلط العام کر رکھا ہے۔ وہ کنواں وانگلی نے شہزادی یان سوفو کے لیے بنوایا تھا، اس کو یان سوفو کا کنواں کہتے ہیں۔ تمہیں اتنا کیسے معلوم ہے؟ کیا آپ کتابیں نہیں پڑھتی چیتالیہ؟ وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ اب اس کا کیا کروں؟ کال ختم کر کے وہ وہیں فٹ پاتھ کنارے کھڑی سوچتی رہی، پھر مڑی تو سامنے ایک دکان کے آگے تنی چھتری تلے کرسیاں میزیں بچھی تھیں، وہاں آمنے سامنے دو بوڑھے بیٹھے شطرنج کی بساط درمیان میں رکھے غور و فکر کر رہے تھے۔ وہ آگے آئی اور ان کے عین سر کے اوپر جھکی سوچتی نظروں سے بساط دیکھی۔ اگر سیاہ والی فوج اپنے اس پیادے کو ایک قدم چلائے۔ وہ انگلیوں سے پیادہ اٹھایا تو دونوں نے چونک کے گردنیں اٹھائیں۔ سفید ہیٹ والی لڑکی بورڈ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور سفید فوج اپنے فیلے کے ذریعے اس سیاہ گھوڑے کو مار دے تو سیاہ رخ اس فیلے کو مار دے گا، اور سفید پیادہ یوں چل جائے تو سیاہ ملکہ کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ کر دیا سیاہ ملکہ نے سفید بادشاہ کو شہمات۔ اس نے جھکے جھکے 2-3 گھوٹ چلائے اور سیدھی ہو کے مسکرائی، پھر سیاہ فوج کے بوڑھے مالک کو دیکھا جو ہکا بکا بیٹھا تھا۔ ہر وقت دفاعی انداز میں کھیلنا اچھا نہیں ہوتا۔ جب آپ کو لوگ کونے سے لگا دیں تو جارحانہ حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے، پیادے کو ملکہ بننا پڑتا ہے۔ یو آر ویلکم انکل، ہیڈ کو ترچھا کرتے ہوئے سر جھکا کے تعظیماً بولی اور مڑ گئی۔ سفید فوج کا مالک بوڑھا پریشان سا بساط کو دیکھ رہا تھا۔ مگر میرا دوسرا سفید گھوڑا تو راستے میں حائل تھا، وہ کہاں گیا؟ اور فٹ پاتھ پہ آگے بڑھتی تالیہ نے مٹھی میں دبایا سفید گھوڑا مسکرا کے فضا میں اچھال دیا۔ ایمانداری سے بھی کوئی جیت سکتا ہے بھلا، وہ بھی اس دنیا میں؟ اب وہ واپس سرخ لکڑی کے روغن زدہ گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اسے اسرا سے اجازت دے کر ہوٹل جانا تھا اور شام کو خزانے کے بارے میں اگلا لائے عمل طے کرنا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ خزانہ لیے بغیر ملاقہ سے واپس نہیں جائے گی۔ سن باؤ کے گھر کے دروازے کے سامنے وہ رکی اور گردن اوپر اٹھائی۔ بالائی کمروں کی بالکونیاں سڑک کی طرف کھلتی تھیں۔ اندر صحن میں ان کمروں کی کھڑکیاں تھیں جہاں سے شہزادی مجسمہ بناتے وقت اوپر موجود شخص کو دیکھتی تھی۔ مگر کیا وہ یہاں بالکونی میں بھی بیٹھتا ہوگا؟ جب دور سے گھوڑے پہ شہزادی تاشا آتی ہوگی۔ اس نے گردن موڑ کے شمال کی سمت دیکھا۔ ابھی تو یہاں دکانیں تھیں اور ان کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ محض چند میل کے فاصلے پہ ملاکت سلطنت کا محل واقع تھا، جو آج ملیشیا تھا۔ وہ کسی زمانے میں ایک بڑا سا ملک تھا جو ملاکا سلطنت کہلاتی تھی۔ ملیشیا کے آس پاس کی ریاستیں بھی اس میں شامل تھیں۔ 16ویں صدی میں جب ملاکا پہ پرتگال نے قبضہ کیا تو اس محل کو جلا ڈالا، پھر ڈچ آئے اور گزشتہ صدی میں انگریز۔
1957 میں ملیشیا کو آزادی ملی اور اب ملاکا اس کی صرف ایک ریاست ہے۔ محل تو صدیوں پہلے جلا دیا گیا تھا، مگر چند برس قبل ملیشیا کی حکومت نے پرانی کتابوں اور نقشوں کی مدد سے محل کا خاکہ نکالا اور اسے ہو بہو ویسا ہی تعمیر کروایا۔ اب وہ ایک میوزیم تھا، کسی زمانے میں شہزادی تاشا وہیں رہتی ہوگی۔ وہ بالکنی کو دیکھے گئی، جانے کون ہوگا یہاں جس کے لیے بندہارا کی خوبصورت بیٹی آیا کرتی تھی۔ یقیناً کوئی جری مرد ہوگا، وہ جتنی حسین، طرحدار اور لائق تھی کسی عام مرد کے لیے نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں کیا کہانی ہوگی اس کی۔ وہ سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کبھی اس کی داستان نہیں جان پائے گی۔ ظاہر ہے وہ غلط تھی۔ تالیہ الوداعی کلمات کہہ کے چلی گئی تو اسرا اوپر آئی، بیرونی زینے عبور کر کے بالکنی پار کی اور پہلے کمرے میں داخل ہوئی۔ توقع کے عین مطابق وہ وہیں موجود تھا۔ کمرہ سادہ تھا، ایک طرف سنگل پلنگ بچھا تھا، دوسری جانب الماری تھی۔ فاتح اس وقت دیوار کے سامنے کھڑا تھا جہاں کھڑکی تھی، اسرا کی جانب پشت کیے وہ نیچے صحن میں مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ بچے کھانا کھانے باہر جانا چاہتے ہیں، چلو گے؟ اس نے نرمی سے پکارا۔ وہ بے توجہی سے نیچے دیکھتا رہا۔ اس گھر کو بیچنا مشکل لگ رہا ہے کیا فاتح؟ وہ اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، نیچے صحن اور کنواں صاف دکھائی دیتا تھا۔ نہیں تو میں یہاں کم رہا ہوں، کبھی چھٹیوں میں آتے تو میں یہ کمرہ لے لیتا تھا، 4-5 ماہ میں ایک دن کے لیے۔ مت ظاہر کرو کہ تمہیں اس کو بیچنے سے فرق نہیں پڑتا۔ واقعی نہیں پڑتا، بیچ ہی رہا ہوں، ڈھا نہیں رہا۔ باہر دیکھتے ہوئے اس نے شانے اچکائے۔ نئے مالک ڈھا دیں گے، کوئی کافی شاپ، کوئی ٹی ہاؤس بنا دیں گے اس کو۔ فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ نیچے دیکھتا رہا، سینے پہ بازو لپیٹے، اس کی سیاہ آنکھیں مجسمے پہ جمی تھیں۔ جینز کے اوپر سفید شرٹ پہنے، بال ماتھے پہ بکھیرے، وہ عام دنوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ فاتح، ریستوران؟ اس نے یاد دلایا تو وہ گہری سانس لے کر اس کی جانب گھوما۔ میں کچھ آرڈر کر لوں گا، تم جاؤ، موسم خراب لگ رہا ہے، تمہیں پھر واپس بھی جانا ہوگا۔ اسرا چند لمحے تفکر سے اسے دیکھے گئی۔ ہاں، ہم لنچ کر کے واپس چلے جائیں گے، موسم اچھا نہیں ہے، لیکن تم کب آؤ گے؟ میں رات تک آؤں گا۔ اکیلے کیا کرو گے ادھر؟ وہ قدرے تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتح نے مسکراتے ہوئے اطراف میں دیکھا۔ اکیلا کہاں ہوں، عنقریب اشر مشہور کرنے والا ہے کہ اس گھر میں بھوت پریت بھی رہتے ہیں۔ اسرا کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اور کس طرح کسی پراپرٹی کی قیمت گرائی جاتی ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں اس کے طریقوں سے واقف نہیں ہوں؟ ابرو اچکا کے مسکرایا، سینے پہ بازو لپیٹے وہ بے فکر لگ رہا تھا۔ اسرا کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑی۔ کیوں عیش کے بارے میں ایسے اندازے لگاتے ہو فاتح؟ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ مگر وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، دکھاوے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے۔ شانے ذرا سے اچکائے، گویا اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسرا نے ضبط سے گہری سانس لی۔ خیر جو بھی کرو، تمہاری سیاست تم دونوں جانو، ہم لنچ کرتے ہی واپس نکل جائیں گے، تم کچھ آرڈر کر لینا۔ شیور وہ بے پرواہ تھا یا شاید کانے؟ اسرا نے ایک الوداعی نظر اس پہ ڈالی اور باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اور بچے کار میں بیٹھ رہے تھے، وان فاتح اوپر بالکنی میں کھڑا تھا، اینک لگائے وہ جھک کے موبائل پہ ٹائپ کر رہا تھا۔ ابھی گلی میں لوگوں کی نظر اس پہ نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ تانتا بھنتا کہ خدا کی پناہ۔ فاتح! کار کا دروازہ کھولتے وقت اسرا نے اسے پکارا تو فاتح نے سر اٹھایا، پھر ان کو دیکھ کے مسکرایا اور اینک اتاری۔ خدا حافظ! دایاں ہاتھ اٹھا کے الوداع کہا۔ سکندر نے خدا حافظ ڈیڈ پکارا اور جولیانا نے مسکرا کے ہاتھ ہلایا۔ وہ تینوں اندر بیٹھ گئے اور وہ مسکرا کے ان کو دیکھتا رہا۔ سکندر کی نظریں اسی پہ جمی تھیں۔ بار بار فکر مندی سے وہ باپ کو دیکھتا تھا جو ریلنگ پہ دونوں ہتھیلیاں رکھے جھک کے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ماما، ہمیں ڈیڈ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ کار آگے بڑھ گئی تو وہ بے چینی سے پیچھے مڑ کے ماں سے بولا، بیٹا تمہارے ڈیڈ 48 سال کے ہیں، بے فکر رہو، وہ راستہ نہیں بھولیں گے اور بالکل بھی نہیں کھوئیں گے۔ ان کو بھی کوئی سپیس چاہیے۔ وہ جو سیل فون پہ لگی تھی قدرے اکتا کے بولی تو سکندر گردن موڑ کے سڑک کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل خراب ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ کیا بڑے لوگ راستہ نہیں بھولتے؟ ملاکا کا دارالحکومت ملاکا شہر تھا جو سمندر کنارے واقع تھا۔ جس ہوٹل میں تالیہ نے کمرہ لیا تھا اس کی کھڑکیاں ساحل کی طرف کھلتی تھیں۔ فرنچ ونڈو پہ پڑے سفید پردے ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے اور نیچے ٹھاٹھیں مارتا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ بیڈ پہ اس کا سامان بکھرا پڑا تھا اور وہ سامنے کھڑی تھی۔ ہاتھ میں ایک بیک پیک تھا جیسے اسکول کالج جانے والے کندھوں پہ پہنتے ہیں۔ وہ کچھ چیزیں نکال کے اس بیک پیک میں رکھ رہی تھی، رسی، ٹیپ، چند اوزار، پیسے، کریڈٹ کارڈز، گلوز۔ چھوٹے سے بیک پیک کو بھرنے کے بعد وہ روم فریج تک آئی اور اندر سے پانی کی ایک بوتل نکالی، ایک کولا کا کین اور چند چاکلیٹ بار۔ اتنی کیلوریز! چاکلیٹ واپس رکھ دی۔
پانی اور کولا کو بیگ میں ڈال دیا، ایک تیز دھار خنجر رکھا، ٹیزر، کرنٹ لگا کے بے ہوش کرنے کا آلہ، کالی مرچوں کا اسپرے اور ایسے تمام لوازمات جو وہ کسی بھی واردات کے وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی، اس میں ڈالے اور زپ بند کی۔ پھر اسے کندھوں پہ پہنا اور خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے۔ تبھی موبائل بجا، ایڈم کنویں پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ اسے وہیں رکنے کا کہہ کے باہر نکل آئی، ذہن تیزی سے مختلف ممکنات کو سوچ رہا تھا۔ ملاکا کے ساحل کا یہ حصہ الگ تھلگ سا تھا، یہاں اونچی چٹانیں تھیں اور نیچے سمندر بہتا نظر آ رہا تھا۔ لہریں امڈ امڈ آتی اور چٹانوں سے سر پٹک کے واپس لوٹ جاتی، یہاں اکا دکا لوگ نظر آتے تھے، دور تک ریت سنسان پڑی تھی۔ ایسے میں ایک چٹان کے اوپر وان فاتح کھڑا تھا، اس کی سفید شرٹ ہوا کے باعث پھڑپھڑا رہی تھی، وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے سمندر کو دیکھتے ہوئے سوگوار سا مسکرا رہا تھا۔ لہروں کی جاگ میں شکلیں بن بن کے ابھرتیں اور ابھر ابھر کے مٹتی تھیں، بہت سی یادیں گویا امٹتی چلی آ رہی تھیں۔ 6 سال گزر گئے، 6 سال اور 1 دن، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ آریانہ کے ساتھ اس روز کیا ہوا تھا سوائے وان فاتح کے۔ اسے ایک ایک لمحہ یاد تھا، آخری دن ان دونوں نے ملاکا میں ساتھ گزارا تھا۔ ملاکا آ کے سب سے پہلے وہیں یاد آتی تھی، ملاکا سے جاتے وقت سب سے آخر میں بھی وہیں یاد آتی تھی۔ وہ ایک نم صبح تھی، سن باؤ کے گھر میں چھایا سی تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا، ایسے میں صحن میں وہ بیٹھی تھی، ننھی آریانہ اس مجسمے کے قریب پنجوں کے بل بیٹھے، وہ اس کے پاؤں دیکھ رہی تھی۔ لمبے بال کمر پہ بکھرے تھے، وہ چینی نقوش والی گوری سی لڑکی تھی جس کی آنکھیں موٹی موٹی تھیں۔ وہ اس کی پشت پہ آ کھڑا ہوا، آریانہ نے گردن موڑی تو دیکھا فاتح مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا، ٹی شرٹ اور جینز پہنے، وہ چھٹی والے لاپرواہ حلیے میں لگتا تھا۔ کیا تمہیں بھی سن باؤ پسند ہے؟ وہ پنجوں کے بل اینٹوں والے فرش پہ بیٹھا۔ آریانہ نے واپس چہرہ مجسمے کی طرف موڑ لیا۔ ڈیڈ، کیا یہ آدمی اصل میں تھا کوئی؟ ہاں بیٹا، اس کا نام وانگ لی تھا۔ اس کا مجسمہ کیوں بنایا شہزادی تاشا نے؟ کیونکہ وہ شہزادی تھی اور شہزادیاں اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں۔ اوپر بادل زور سے گرجے، یکا یک موٹی موٹی بوندیں صحن میں گرنے لگیں۔ کاش میں بھی شہزادی ہوتی، وہ ہنس دیا۔ تمہیں کیوں لگا کہ تم شہزادی نہیں ہو؟ سرخ اینٹوں والا صحن بارش میں بھیگ رہا تھا اور وہ دونوں پنجوں کے بل ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ کیونکہ اب بادشاہ نہیں ہے۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداس نظر آتی تھی۔ تاشا کا باپ بھی بادشاہ نہیں تھا، بندہ ہارا تھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پردھان منتری، وزیر اعظم؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ پردھان منتری بن جائیں تو میں خود بخود شہزادی بن جاؤں گی۔ ہاں، وہ کھڑا ہوا اور جھک کے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ آریانہ کسی اور سوچ میں لگتی تھی۔ مگر یہ تو چیٹنگ ہوئی، شہزادی تو بائی برتھ شہزادی ہوتی ہے، ایسے ہی کوئی تھوڑی شہزادی بن جاتا ہے۔ وہ بھیگی ہوئی بچی اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے، سر اس کے کندھے پہ رکھے بولی۔ وہ اسے اٹھائے اندر برآمدے میں لا رہا تھا۔ یہ چیٹنگ نہیں ہے۔ برآمدے میں آ کے وہ ٹھہرا اور آریانہ کو نیچے اتارا۔ وہ فرش پہ کھڑے ہوتے ہی حیران سے سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ چیٹنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دھاندلی، وہ سنجیدگی سے بولا اور دونوں ہنس دیے۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا، اس نے نمبر دیکھا۔ اندر جاؤ ماما کے پاس اور اب بارش میں نہیں بھیگنا۔ وہ تابعداری سے اندر جانے لگی، پھر رکی۔ کل ہم کیبل کار چیئر لفٹ پہ جائیں گے نا ڈیڈ؟ فاتح نے صرف سر ہلا دیا اور فون کان سے لگاتے ہوئے برآمدے کے دوسرے سرے تک چلتا آیا۔ چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی تھی۔ کہاں ہو فاتح؟ مردانہ آواز دوستانہ انداز میں سنائی دی۔ میں چھٹی پہ ملاکا آیا ہوا ہوں۔ کیوں؟ وہ اب برآمدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اوپر مخروطی چھت کے کناروں سے پانی ٹپک ٹپک کے نیچے گر رہا تھا، سامنے صحن بھیگتا دکھائی دے رہا تھا۔ فاتح، وہ کوئی سیاسی دوست تھا، تذبذب سے بولا۔ صوفیہ صاحبہ ایک پیغام دینا چاہتی تھی۔ پردھان منتری کی بیٹی صوفیہ رحمان صاحبہ؟ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب صوفیہ رحمان کے باپا ملک کے وزیر اعظم تھے۔ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ اگر تم اور تمہارے ساتھ تقریباً 20 ممبر پارلیمنٹ، میرا جواب نہ میں ہے۔ تم نے ابھی ان کی پیشکش سنی ہی نہیں ہے۔ اچھا ہے نہیں سنی، کیونکہ سن لوں گا تو اس پہ گواہ بن جاؤں گا اور اگلا جلسہ جہاں بھی کرنے جاؤں گا وہاں لوگوں کے سامنے دہرا دوں گا کہ صوفیہ رحمان کیسے لوگوں کو اپنے الائنس میں شامل ہونے کے لیے دھمکاتی ہیں۔ وہ ملک کی اگلی وزیر اعظم ہیں، ان کی بات تو سن لو۔ ایک دم بارش کی بچھاڑ اتنی تیز ہو گئی کہ مجسمے پہ گرتے کی تڑتڑاہٹ سے سارا آنگن گونج اٹھا تھا۔ میں ضرور سنتا اگر مجھے صوفیہ کے ساتھ بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی۔ یہی کہنا چاہتی ہوں گی نا وہ کہ میں 20-25 لوگوں کے ساتھ باریسن نیشنل چھوڑ کے اس کی پارٹی میں آ جاؤں اور وہ مجھے وزیر بنا دے گی۔ ابھی الیکشن میں 2 سال پڑے ہیں، وہ ابھی سے اپنی حکومت کے لیے جوڑ توڑ شروع کر رہی ہیں۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے، موبائل کان سے لگائے بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔
صوفیہ رحمان ایک خطرناک عورت ہے۔ صوفیہ رحمان ایک بزدل عورت ہے اور اسے شاید بھول گیا ہے کہ ہم دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھے ہیں۔ اس کو کہنا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ کیسی تھی اور یہ بھی کہ میں کیسا تھا۔ اسے مجھے ایسی آفر دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ بی این کا ایک رکن بھی اس کی طرف نہیں جائے گا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس آفر کو قبول کر لیتا۔ تمہارے خیال میں ایسی آفرز مجھے پہلے کبھی نہیں دی گئی؟ اور اگر مجھے دوسروں کے ساتھ سمجھوتے کر کے وزیر اعظم بننا ہوتا تو کب کا بن چکا ہوتا۔ میرا خواب ہے کہ میں اپنے ملک کا وزیر اعظم بنوں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم خواب ہے، اپنے ملک کی اعلیٰ ترین سطح پہ نمائندگی، لیکن مجھے سٹرگل کر کے وزیر اعظم بننا ہے۔ اور ہاں، صوفیہ سے کہنا اسے جو کرنا ہے کر لے۔ اس کے باپا اور اس کو لوگوں کو خریدنے کی عادت ہو گئی ہے، عادت بدلنے میں وقت لگے گا۔ اس نے موبائل رکھا اور پھر گردن نکال کے آسمان کو دیکھا۔ وہ سیاہ پڑتا برسے جا رہا تھا، جیسے رونے لگ گیا ہو، زار و قطار۔ آج وان فاتح چٹان کے اوپر کھڑا تھا، ہاتھ جیبوں میں تھے اور سوگوار مسکراہٹ سے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ لہروں پہ بنتی جاگ میں دکھائی دیتا منظر بدل رہا تھا۔ وہ سرسبز اونچی پہاڑیاں تھیں جہاں اونچے کھمبوں کی مدد سے تاروں پہ لٹکتی کیبل کار، چیئرز لفٹ نیچے آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پہاڑی پہ ٹریک بھی بنا تھا جہاں ہائیکنگ کے شوقین لوگ چڑھتے اترتے دکھائی دیتے تھے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی۔ زیادہ لوگ اوپر کیبل کار، چیئرز لفٹ پر بیٹھ کے سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ اسرا، اشر اور سکندر کے ساتھ اوپر کیبل کار پہ چلی گئی تھی، جبکہ آریانہ کے شوق فاتح جیسے تھے۔ اسے قدرت کے قریب جنگلوں اور پہاڑوں میں پیدل چلنے میں مزہ آتا تھا۔ ٹریک پہ جانے سے پہلے آریانہ پاپ کارن کا سٹال دیکھ کے مچل گئی۔ مجھے یہ کھانے ہیں، ابھی واپسی پہ کھانا تو کھاؤ گی نا؟ پھر یہ کیوں؟ وہ ہلکا سا خفا ہوا۔ جواب میں اس نے پورا چہرہ اٹھایا، بڑی بڑی آنکھیں جھپک کے اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ اچھا کھا لو۔ فاتح نے گہری سانس لی اور جیب سے بٹوا نکالا، پھر آریانہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے پاپ کارن سٹال تک لے آیا۔ اسے میٹھے پاپ کارن پسند تھے، کیرمل والے۔ پورا پیکٹ بھر کے لیا اور اپنی لمبی جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ میں ان کو واپسی پہ کھاؤں گی، مگر یہ تب تک ٹھنڈے ہو جائیں گے بیبی۔ پاپ کارن گرم کھائے جاتے ہیں۔ اس سے میری جیکٹ گرم ہو جائے گی نا؟ کہنے کے ساتھ اس نے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکائیں۔ فاتح مسکرا دی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سرسبز پہاڑی پہ اوپر چڑھ رہے تھے۔ اس نے جینز مٹیریل کی شرٹ پہن رکھی تھی اور آریانہ نے پتلی سی سفید جیکٹ، نیچے سفید فراک اور سفید ہی جرابیں تھیں، جاگرز بھی سفید، سر پہ ہیئر بینڈ پہنے وہ چھوٹی سی پری لگتی تھی۔ میں نے صبح ماما کو کہا کہ جب آپ پردھان منتری بن جائیں گے تو میں شہزادی بن جاؤں گی۔ اور ماما نے کیا کہا؟ وہ مسکراہٹ دبائے جاگرز کی مدد سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا صرف میں شہزادی کیوں بنوں گی، جولیانا بھی بنے گی۔ وہ ہنس دیا۔ اسرا کو اس سے شکایت ہوتی تھی کہ وہ آریانہ اور جولیانا میں فرق کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں تھی، آریانہ بڑی تھی تو زیادہ قریب تھی۔ ہاں ظاہر ہے جولیانا بھی بنے گی۔ اس نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ وہ سرسبز پہاڑیاں تھیں جہاں بادل نیچے تک اترے ہوئے تھے، ان کے سروں کے اوپر سے کیبل کار گزر رہی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا اس کا ملک۔ وہ فخر سے مسکرایا۔ آپ کو جنگل اور پہاڑ اچھے لگتے ہیں ڈیڈ؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت زیادہ۔ میں ہر سال صباح کے جنگلوں میں شکار کے لیے جایا کرتا تھا، اب کچھ عرصے سے نہیں جا سکا، مگر دل چاہتا ہے پارلیمان اور کوالالمپور کی مصروف زندگی سے بالکل کٹ کے کچھ دن پہاڑوں میں گزارنے کا۔ آپ کو ایسی جگہوں پہ کیوں مزہ آتا ہے؟ کیونکہ جو ملاح طوفانی بارش میں سمندر میں کشتی لے کر نہیں نکلتے وہ کبھی اچھے ملاح نہیں بن سکتے۔ انسان کو ہر روز خود کو کسی چیلنج کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے بہت کچھ سیکھ کے نکلے۔ آریانہ کو بات سمجھ نہیں آئی مگر اس نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اوپر چڑھتے جا رہے تھے کہ عقب سے آواز آئی، انچے فاتح، مسٹر فاتح، آریانہ۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ نیچے سے جولیانا کی نینی چلتی آ رہی تھی۔ یہ ایک انڈین عورت تھی جو چند ماہ سے ان کے گھر ملازمت کر رہی تھی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی، کیونکہ اسرا ایک ورکنگ ویمن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی بیوی بھی تھی۔ غرض اس عورت شریعہ نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا۔ سر، وہ پھولتی سانس کے ساتھ قریب آئی۔ اسرا بیگم آریانہ کو بلا رہی ہیں۔ کیوں؟ سکندر ضد کر رہا ہے کہ وہ آریانہ کے بغیر کچھ نہیں کھائے گا۔ سکندر کو بخار بھی ہو رہا ہے۔ چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ نہیں سر، اسرا بیگم نے کہا ہے کہ میں آپ کو ٹریک سے نہ روکوں۔ آپ عرصے بعد ہالیڈے پہ آئے ہیں، صرف آریانہ کو لے آؤں۔ آپ ٹریک جاری رکھیں، وہ ہمدردی سے بولی تو آریانہ فوراً بولی، آپ جائیں ڈیڈ، میں سکندر کو سنبھال لوں گی۔ اس نے سمجھداری سے کہا تو اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ آریانہ کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، دوسرا ہاتھ شریعہ دیوی نے تھاما تو وہ اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ فاتح نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ مڑی اور اس کو دیکھ کے مسکرائی، سی یو ڈیڈ، اور پلکیں 2 دفعہ جھپکائیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شریعہ اسے لیے نیچے اترنے لگی
اور وہ اوپر پہاڑی پہ چڑھنے لگا۔ وہ چند منٹ تک اوپر چڑھتا گیا اور پھر یکایک رک گیا۔ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ سکندر تو ابھی ٹھیک تھا، اسے بخار کیوں ہو رہا ہے؟ وہ واپس پلٹ آیا۔ ٹریکنگ میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ وہ نیچے اترنے لگا۔ رفتار تیز تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ جلد آریانہ اور شریعہ سے جا ملے گا، مگر اسے ٹریک پہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ نیچے اترتا آیا۔ بیچ راستے میں رک کے اس نے سیل فون نکالا اور اسرا کو کال ملائی۔ سکندر ٹھیک ہے، اسے کیا ہونا ہے؟ وہ مطمئن لگ رہی تھی۔ وہ ایک عجیب سا لمحہ تھا جیسے کوئی روح کھینچ لیتا ہے۔ تم نے شریعہ کو ہماری طرف نہیں بھیجا؟ نہیں، میں تو خود اس پہ غصہ بیٹھی ہوں۔ وہ آدھے گھنٹے سے غائب ہے۔ کیا وہ تمہاری طرف آئی ہے فاتح؟ وہ پوچھ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ فون رکھتا ایک دم نیچے بھاگا تھا۔ پہاڑیاں خاموش تھی۔ سبزہ منہ بند رکھے ہوئے تھا۔ آریانہ، آریانہ، وہ چلاتے ہوئے نشیب میں اتر رہا تھا۔ اگلا ایک گھنٹہ کسی سلو موشن فلم کی طرح طے ہوا۔ وہ جیسے ہی ٹورسٹ اسپاٹ تک پہنچا، اسرا، اشر و بچے ادھر ہی آ گئے۔ پل بھر میں سارے گیتنگ ہائی لینڈ کو خبر ہو گئی کہ وان فاتح کی بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ کیمروں کے جلتے بجھتے فلیش، موبائل سکرینز کی روشنیاں، پولیس کے سائرن، لوگ چلا رہے تھے، اس کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ وہ بھی بھاگ رہا تھا، دائیں بائیں حلق کے بل چلاتے ہوئے آریانہ کو آوازیں دے رہا تھا، مگر آریانہ نہیں تھی۔ وہ غائب ہو گئی تھی۔ کسی نے کہا ایک بچی کو چند ماسک والے افراد وین میں ڈال کے لے گئے ہیں۔ وہ سڑک تک بھاگتا آیا، ٹھنڈے موسم میں پسینہ پسینہ ہوئے، مگر نہ کوئی وین تھی نہ اس کا نام و نشان۔ پولیس آگے پیچھے بھاگی۔ کسی نے سی سی ٹی وی کا ریکارڈ کھولا، مگر کیمرے میں وین نہیں تھی، نہ کیبل کار، چیئر لفٹ کی کسی کیمرے نے شریعہ اور آریانہ کو دیکھا تھا۔ پولیس وین کو ڈھونڈتی رہی اور بعد میں علم ہوا کہ وین کی ہوائی اڑانے والا بھی لاپتہ ہے۔ وہ صرف پولیس کا وقت ضائع کرنے کی کوشش تھی اور کامیاب رہی تھی۔ کوئی وین نہیں تھی، ساری ناکے بندیاں بے سود تھیں۔ چند منٹ پہ کیبل کار، چیئر لفٹ اسپاٹ جائے حادثہ بن گیا۔ خوف و ہراس کی فضا قائم تھی۔ رپورٹرز دھڑا دھڑ ٹی وی چینلز پہ بیان دے رہے تھے، کیمرہ مین تصاویر اتار رہے تھے۔ اشر روتی اسرا کو ہوٹل لے گیا، مگر وہ وہاں سے نہیں گیا۔ وہ اب گیشنگ ہائی لینڈ کے ریستورانوں کی طرف آ گیا تھا۔ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ ایک ایک کمرہ چیک کر رہا تھا۔ آریانہ، آریانہ، کیا وہ واقعی اس کا نام پکار بھی رہا تھا یا گلا بیٹھ جانے کے باعث صرف لب ہل رہے تھے؟ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی اور صرف ایک حقیقت باقی تھی، آریانہ نہیں تھی۔ رات سے رکھتی رہی، بارش نہیں ہوئی، آسمان بھی شل تھا جیسے۔ پولیس رپورٹ تیار کر چکی تھی، ریسکیو ٹیمیں ناکام لوٹ چکی تھی، کسی کو آریانہ نہیں ملی۔ کبھی امکان تھا کہ شریعہ اب تک بچی کو لیے شہر سے دور جا چکی ہوگی۔ وہ اس وقت ایک پولیس آفیسر کے ساتھ وہیں کے مقامی ریسٹورانٹ میں بیٹھا تھا۔ پولیس نے اسے باخبر کیا تھا کہ اغواکار فون کریں گے۔ وہ چپ بیٹھا رہا، کھڑکی سے باہر سیاہ آسمان، دور دور تک پھیلی پہاڑیاں دیکھتا رہا۔ اس کا دل کہتا تھا آریانہ یہی ہے، وہ انہی پہاڑوں میں ہے، وہ قریب ہے، بہت قریب۔ آدھی رات بیت گئی۔ جب پولیس نے اسے گھر جا کے آرام کرنے کو کہا تو وہ بنا احتجاج کے اٹھ آیا، مگر وہ گھر نہیں گیا۔ وہ واپس اسی ٹریک کی طرف چلتا گیا، سرسبز پہاڑی پہ بنا راستہ جہاں اس نے آریانہ کا ہاتھ آخری دفعہ چھوڑا تھا۔ بچپن میں جب کوئی شے کھو جاتی تو اس کی ماں کہا کرتی تھی، چیزیں ہمیشہ وہیں ڈھونڈنی چاہیے جہاں وہ کھوئی تھی، وہ ہمیشہ وہیں سے ملتی ہیں۔ پولیس کے کسی سپاہی سے جو ٹارچ اس نے لی تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی روشنی اندھیر پہاڑی پہ پھینکتا وہ اسی جگہ واپس آیا، پھر وہاں سے نیچے اترنے لگا، بالکل ایسے جیسے اس نے شریعہ اور آریانہ کو اترتے دیکھا تھا۔ پولیس نے یہ سارا علاقہ چھان مارا تھا، مگر وہ ایک گمشدہ بچی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اپنی 7 سالہ بیٹی کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ٹریک سے ہٹ آیا۔ شریعہ فاتح کے مڑتے ہی بچی کو بہلا پھسلا کے اس طرف لے آئی ہوگی جہاں اس کی مدد کے لیے کوئی موجود ہوگا۔ وہ ان جھاڑیوں کی طرف آ گیا جہاں لوگ نہیں چلا کرتے تھے۔ ٹارچ کی روشنی آس پاس مسلسل پھینک رہا تھا، البتہ وہ اسے پکار نہیں رہا تھا، اس کے انداز میں احتیاط تھی۔ دور ایک طرف روشنی میں کچھ چمکا، وہ تیزی سے قریب آیا، کیرمل لگا پاپ کارن۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دوڑ کے اس کونے تک آیا، یہاں مٹی پہ نشانات تھے، گھاس مسلا ہوا تھا، مزاحمت، زور زبردستی۔ وہ پہاڑی سے نیچے اترا، ٹارچ کی روشنی ڈالتا گیا۔ وہاں کچا راستہ سا بنا تھا جس پہ ذرا ذرا دیر بعد پاپ کارن کا ٹکڑا گرا نظر آتا تھا۔ وہ تیز تیز دوڑنے لگا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی فیری ٹیلز کی رسیا بیٹی، جانے اس نے ہنسل اور گریٹل کی طرح بریڈ کرم خود گرائے تھے یا جیب سے لڑکتے گئے تھے۔ اس کا دل بھر آ رہا تھا، مگر وہ دوڑتا گیا۔ وہاں گھسیٹنے کے نشان تھے، قدموں کے کھرے تھے اور وہ رک نہیں رہے تھے۔ پولیس اور دوسرے لوگوں کو وین کے پیچھے لگا کے وہ 2 افراد جو اس کی بیٹی کو اٹھائے ہوئے تھے وہ اس راستے سے نکل گئے تھے۔
شریعہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی تھا۔ اس نے چند گاٹھیاں عبور کی، کچھ پرنالے پھلانگے اور دوڑتا ہوا نیچے اترتا گیا۔ پاپ کارن اب ختم ہو چکے تھے، اونچی نیچے گاٹھیاں اندھیرے میں ڈوبی تھیں۔ آریانا، وہ چیخا، ٹارچ چاروں طرف میں ڈالی، وہاں کوئی نہیں تھا، وہ جنگل سا علاقہ خاموش پڑا تھا۔ ایک طرف سڑک دکھائی دیتی تھی، وہاں ایک کار کھڑی تھی، وہ دوڑ کے اس تک آیا۔ راستے میں باڑ وغیرہ لگی تھی مگر اس نے اسے پھلانگ لیا۔ کار لاکڈ تھی اور خالی تھی۔ اگر یہ اغواکاروں کی کار تھی تو وہ واپس کیوں نہیں گئے؟ وہ ابھی تک پہاڑوں میں کیوں چھپے ہوئے تھے؟ وہ دوبارہ سے پہاڑی کی طرف آیا اور اسے پکارتے ہوئے نیچے اترنے لگا، آریانا، آریانا! مگر اندھیرے میں ڈوبے پہاڑ خاموش رہے۔ وہ سب جانتے تھے مگر غم بانٹنے کے عادی نہ تھے، اسی لیے سخت اور اونچے تھے۔ نیچے ایک چھوٹا سا جھرنا بہہ رہا تھا، وہیں تھکا آرا اس کے کنارے بیٹھ گیا۔ ارد گرد حشرات الارض رینگ رہے ہیں یا کوئی جنگلی جانور اس طرف آ سکتا ہے، اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ بس وہیں بیٹھا رہا۔ پھر رات کی سیاہی میں سورج کی کرنیں گھلنے لگیں اور پہاڑ روشن ہونے لگے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نڈھال قدموں سے واپس اوپر چڑھنے لگا۔ وہ جو پوری رات کی خواری اور ٹھوکروں کے باوجود نہیں ملی تھی، وہ واپسی کے چند قدم اٹھانے پہ مل گئی۔ ایک درخت کی کھو میں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ دور سے اسے دیکھ کے فاتح ٹھہر گیا، بالکل ساکھ جامد۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، سفید سکرٹ، بلاؤز اور اوپر جیکٹ پہنے وہ لیٹی ہوئی نظر آتی تھی۔ پہلو میں ڈھلکے ہوئے بازو کے ساتھ پاپ کارن بکھرے تھے، ساتھ ہی خون بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ من من کے قدم اٹھاتا قریب آیا اور گھٹنوں کے بل آریانا کے پاس بیٹھا۔ پھر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کا چہرہ صاف تھا، آنکھیں ذرا سی کھلی تھی مگر چہرے پہ خراش بھی نہ تھی۔ سر کا پچھلا حصہ پچکا ہوا تھا، گردن سے نیچے جسم پوری طرح مسخ ہو چکا تھا مگر اس کا چہرہ صاف شفاف تھا، شہزادیوں جیسا۔ ہاں، صرف وان فاتح جانتا تھا کہ اس روز آریانا مر گئی تھی۔ صبح پھیل رہی تھی اور جب اس نے گردن جھکا کے دیکھا تو دور نیچے ایک کھائی میں سے دو لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک شریعہ کی تھی، دوسرے اس کے ساتھی کی تھی۔ ان کا منصوبہ بچے کو یرغمال بنانے کا تھا مگر پہاڑی سے اترتے ہوئے یا تو اغواکار پھسلا تھا یا شاید آریانا مزاحمت کر رہی تھی، اور یوں وہ تینوں بلندی سے نیچے گرے تھے۔ آریانا شاید 100 فٹ تک کسی چٹان پہ گری اور وہ دونوں مزید نیچے لڑکتے گئے تھے۔ ان کی ہلاکت موقع پہ ہی ہو گئی تھی اور لاشوں کی حالت بری تھی۔ مگر فاتح نے پھر سے آریانا کو دیکھا۔ آریانا کا چہرہ صاف اور نکھرا ہوا تھا، لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ شاید وہ اس بات پہ خوش تھی کہ اس نے اغواکار کو دھکا دیا ہے، مگر دھکا کھاتے ہی وہ آریانا کو ساتھ لے کر گرا تھا۔ وہ تکلیف سے تڑپ تڑپ کے نہیں مری تھی، وہ اتنی تیزی سے نیچے آن گری تھی کہ یقیناً اس کی موت فوراً ہوئی تھی، چند سیکنڈز میں۔ مسکراہٹ کو لبوں سے جدا ہونے کا وقت بھی نہیں ملا تھا اور پاپ کارن سے کیرمل کی خوشبو ابھی تک آ رہی تھی۔ وہ کبھی زندگی میں ایسے نہیں رویا تھا جیسے اس دھندلی صبح آریانا کے سرہانے بیٹھ کے رویا تھا۔ وہ بار بار اس کا سفید چہرہ چومتا، پھر سر جھکائے رونے لگ جاتا۔ ہاتھ خون آلود ہو گئے، گردن آنسوؤں سے بھیگتی رہی اور وہ روتا گیا۔ کتنے گھنٹے، کتنے پہر وہ وہاں بیٹھا رہا، اسے یاد نہیں۔ پھر وہ اٹھا، ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا اور قریب سے مٹی کھودنے لگا۔ اپنے ناخنوں سے مٹی کھود کھود کے گڑھا بنایا، پھر اپنی اوپری شرٹ اتاری، اس میں احتیاط سے بچی کے اعضاء کو لپیٹا۔ سر کے نیچے اس کا جسم ایسا کیما بنا ہوا تھا کہ ہاتھ لگانے پہ ہی اعضاء بربری مٹی کی طرح بکھرنے لگتے تھے۔ اس حالت میں کوئی اس بچی کو نہیں دیکھے گا، یہ تو طے تھا۔ آنسو برابر آنکھوں سے بہہ رہے تھے مگر اب وہ بے آواز تھے۔ اس نے آریانا کو گٹھری صورت قبر میں ڈالا، پھر نیچے اتر آیا، جھرنے کے پانی سے وضو کیا۔ گرم دل پہ ٹھنڈی پھواریں مزید گائل کرتی گئیں۔ واپس آ کے قبر کے کنارے اس نے آریانا کے لیے آخری نماز پڑھی، پھر بدقت ہمت مجتمع کی اور گھڑے کو مٹی سے بھرنے لگا۔ پتھر اٹھا کے اوپر رکھے، بھاری وزنی پتھر۔ قبر بند ہو گئی۔ آریانا آرام دہ جگہ پہ پہنچ گئی تو وہ اٹھا، ایک نظر نیچے دیکھا جہاں دور کئی 100 فٹ نیچے دو لاشیں پڑی تھیں۔ اسے ان سے نفرت بھی نہیں محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا ان کو صوفیہ نے بھیجا تھا، ان کو تو صرف آریانا کو اغوا کرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مر جائے۔ اسرا کو اشر گھر لے گیا تھا، وہ بھی اپنی کار میں سیدھا کیل آ گیا، کسی سے ملے بغیر کمرے میں گیا۔ خون آلود شرٹ تو آریانا کے ساتھ دفن ہو گئی تھی مگر نیچے والی شرٹ پہ بھی دھبے تھے۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور تازہ دم ہو کے باہر آیا تو اسرا سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ رو رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ آریانا ملی یا نہیں۔ میں وہاں گیا تھا، وہ نہیں ملی، اس نے بس اتنا جواب دیا۔ اسرا کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔
وان فاتح بالکل سنجیدہ تھا، چپ خاموش۔ یہ بھی ایک آرٹ تھا، اس نے سیکھ لیا تھا۔ اگلے چند دن تفتیش ہوتی رہی۔ سارے ملک میں سوگ سا تھا، صرف آریانہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان دنوں ملائیشیا کی حکومت اور باغی کمیونسٹ پارٹی کی عسکری لڑائیاں عروج پہ تھیں۔ بہرحال اس نے پولیس کو اس مشتبہ کار کی اطلاع دے دی تھی اور انہوں نے جلد ہی اس آدمی کو ٹریس کر لیا۔ اس کا تانا بانا صوفیہ رحمان کی ایک فیکٹری کے کسی ملازم سے ملتا تھا۔ نہ بھی ٹریس ہوتا تو سب کو معلوم تھا یہ کسی اور کی نہیں، حکمران خاندان کی حرکت ہے۔ وہ جانتا تھا وہ آریانہ کو مارنا نہیں چاہتے تھے، اغوا کر کے پریشر ڈالنا مقصد تھا۔ جو ہوا وہ صرف ایک حادثہ تھا، مگر بہرحال وہی اس کے ذمہ دار تھے۔ پولیس کو ان دونوں کی لاشیں بھی نہیں ملیں، شاید ان کو گدھ کھا گئے تھے، مگر ان کی گمشدگی اور ان کا صوفیہ رحمان سے تانا بانا مل جانا یہی ہنگامہ کھڑا کرنے کو بہت تھا۔ جس دن پولیس کی حتمی رپورٹ سامنے آئی اس دن کمیونسٹ پارٹی کے مسلح ارکان نے فوج کے ساتھ جھڑپیں تیز کر دیں۔ اس صبح وہ اسرا کے پاس آیا تو وہ بیڈ کے کنارے اکڑوں بیٹھی کھانے کو تک رہی تھی جو انچھوا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھیں بے کیف تھیں۔ آج آریانہ کو کھوئے چوتھا دن تھا اور وہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی۔ فاتح کو داخل ہوتے دیکھ کے اس نے چونک کے نظریں اٹھائیں، ان میں آس سی جاگی۔ آریانہ؟ اب وہ آریانہ ملی نہیں پوچھتی تھی، صرف ایک نام کافی ہوتا اور سارے سوال اسی میں شامل ہوتے۔ وہ ہر دفعہ نفی میں سر ہلاتا تھا، آج نہیں ہلایا۔ اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ تھامے جو ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اسرا، جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کبھی نہ ملے دوبارہ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ وہ ہے، کہیں نہ کہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اسرا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اب ہمیں صبر کرنا ہے، اپنے باقی دونوں بچوں کو سنبھالنا ہے۔ 1 گھنٹے بعد رپورٹرز ہمارے گھر کے دروازے پہ موجود ہوں گے۔ ہم دونوں کو ساتھ باہر نکلنا ہے اور بڑے صبر اور حوصلے سے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم اپنی بچی کے لیے پر امید ہیں۔ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں مل جائے گی، مگر اس وقت ہمیں ان فوجیوں کے درد کو سمجھنا ہے جو ان جھڑپوں میں شہید ہو رہے ہیں۔ اسرا ایک لفظ پہ چونک گئی۔ کیا وہ ہمیں مل جائے گی فاتح؟ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کبھی نہ ملے، لیکن مجھے یقین ہے وہ کسی اور کو مل جائے گی۔ کسی نے اسے سنبھال لیا ہوگا اور وہ وہاں خوش رہے گی۔ وہ کچھ اور کہہ رہا تھا مگر اسرا کو اس بات نے نہیں امید دی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں صاف کی۔ وہ زندہ ہے، مجھے یقین ہے وہ ہمیں مل جائے گی، اس نے کہتے ہوئے ٹرے اپنے قریب کی تو آنکھیں پھر سے ابل پڑیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اسرا کو وہ سب نہیں بتا سکتا جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ سچ میں جھوٹ کی آمیزش نہیں کر سکتا تھا اور اسرا سچ سننے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ سو اس وقت وان فاتح کو سچ چھپا دینا ہی بہتر لگا تھا۔ اسے لگا تھا یہ جھوٹ نہیں ہوتا، مگر یہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ جاگ میں ابھرتے ڈوبتے مناظر تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ فاتح چٹان پہ کھڑا لہروں کو پتھروں سے سر پٹکتے دیکھتا رہا۔ اس کی مسکراہٹ کی سوگواریت ہنوز قائم تھی۔ اگلا منظر جو پانی کی سطح پہ چمکنے لگا وہ اس کے بیڈ روم کا تھا۔ وہ سنگار میز کے شیشے کے سامنے کھڑا تھا، باہر سے اشر آواز دے رہا تھا، آبنگ رپورٹرز پہنچ چکے ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، بلیک پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے جس کے کالر کھڑے اور کف کھلے تھے۔ آ رہا ہوں، اس نے جواباً کہا تو اشر دروازے سے ہٹ گیا۔ فاتح نے کف کے بٹن بند کرنے شروع کیے۔ پہاڑی کے دامن میں سرخ مایا میں بھیگی لاش نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس نے دوسرے کف کا بٹن کاج میں ڈالا۔ وہ دو زانو بیٹھے جھک کے اس کا سفید چہرہ چوم رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاتح نے خشک آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے شرٹ کا نچلا بٹن بند کیا۔ وہ ہاتھوں سے ناخنوں سے زمین کھود رہا تھا، آنسو برابر مٹی پہ گر رہے تھے۔ 2 3 اس نے اوپری بٹن بند کیا اور ٹائی اٹھائی۔ وہ گٹھری کو گھڑے کے اندر لٹا رہا تھا، پھر مٹی میں اٹی آستین سے گیلی آنکھیں پونچھی۔ ٹائی کی گرہ باندھتے ہوئے وہ آئینے میں نظر آتی اپنی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سینے پہ بازو باندھے قبر کے سرہانے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کوٹ پہنا، شکنے برابر کی اور پرفیوم اٹھایا۔ وہ مٹی کی ڈھیری کے ساتھ اکڑوں بیٹھا تھا، ویران، خاموش۔ اب آنکھیں خشک تھیں، اب صرف دنیا میں خاموشی تھی۔ پرفیوم چھڑکا، برش سے بال درست کیے، ایک آخری نظر خود پہ ڈالی۔ چہرہ خاموش تھا اور آنکھوں سے جیسے کچھ چلا گیا تھا، کچھ ایسا جو اب کبھی لوٹ کے نہیں آنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، اسرا اس کے ساتھ تھی، سٹول سر پہ لی، اس کی آنکھیں خشک مگر ویران تھیں۔ مائک اور کیمرے ان کے سامنے تھے اور وان فاتح تیز دھوپ کے باعث آنکھوں کی پتلیاں ذرا سکیڑے کہہ رہا تھا، دنیا میں ہر مسئلہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہوتا ہے اور اللہ شاہد ہے ہم اس میں امتحان میں ناکام نہیں ہوئے۔ وہ سبز پہاڑوں کے دامن میں پتھروں سے ڈھکی قبر کے سرہانے اکڑوں بیٹھا تھا، گیلی آنکھیں دور آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ ہماری بیٹی 5 دن پہلے
کیبل کار چیئر لفٹ سپاٹ پہ ہم سے بچھڑ گئی۔ پولیس تاحال اس کو ڈھونڈ نہیں سکی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہے۔ صحافیوں نے ایک دم سوالوں کی بوچھاڑ کی، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کے انہیں خاموش کرایا۔ وہ ابھی تک مٹی اور پتھروں کی ڈھیری کے کنارے بیٹھا تھا۔ ارد گرد پہاڑ تنہا اور خاموش کھڑے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے اوپر سیاست کروں گا، نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں مل جائے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں کبھی نہ ملے، لیکن اس وقت ہمارا ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے قبر کے پتھروں کو چھوا، ان پہ نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ اس وقت سارے ایوان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ لڑائیوں کا وقت نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کمیونسٹ انتہا پسندوں کو شکست دینی ہے تو ہمیں اپنے ذاتی اختلافات بھلا کے ایک پیج پر اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اب وہ بکھرے ہوئے پاپ کارن چن رہا تھا۔ وہ جو آنکھوں سے کھویا تھا وہ وہیں کھویا تھا۔ میں کل پارلیمنٹ جاؤں گا بارسن نیشنل اور ہمارے چیئرمین کے ساتھ۔ ہم سب کل وزیر اعظم آذر رحمان کے ساتھ بیٹھیں گے اور کمیونسٹ تنظیم کے ساتھ معاہدے کا ڈرافٹ تیار کریں گے۔ مائک اس کے چہرے کے آگے لہرا رہے تھے اور کیمروں کے فلیش جل بجھ رہے تھے۔ وہ دائیں سے بائیں رپورٹرز کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو کھویا وہ وہیں رہ گیا۔ پاپ کارن اسے جیب میں ڈال دی اور اب وہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ اوپر ایک لمبا سفر پڑا تھا جو اسے طے کرنا تھا۔ میں بھولوں گا نہیں یہ سب۔ وزیر اعظم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وان فاتح کبھی نہیں بھولے گا جو اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا، لیکن اگر اس وقت ہم اکٹھے نہ ہوئے تو ہمارے فوجی مرتے رہیں گے۔ میں نے اپنا بچہ کھویا، میں نہیں چاہتا کہ اب مزید کوئی اپنا بچہ کھوئے۔ وہ اوپر چڑھتا جا رہا تھا، جھاڑیاں، پتھر، گھاس، وہ ہر شے عبور کر رہا تھا۔ آنکھیں خشک تھیں۔ میں کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں کرنے جا رہا۔ اس وقت میرا ملک کسی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے آریانہ کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ میں اس وقت صرف امن و امان کا سوچ رہا ہوں۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے ذرا سا لہرایا، پھیکا سا مسکرایا اور وہ دونوں میاں بیوی پلٹ گئے، دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے، جبکہ ان کے پیچھے کیمروں کے فلیش دھڑا دھڑ جلتے بجھتے رہے۔ بالآخر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ ابھی تک چٹان کے اوپر کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، زخمی سا مسکراتے ہوئے۔ سفید شرٹ بار بار ہوا سے پھڑپھڑاتی اور اڑتی۔ وہ پاپ کارن کے ٹکڑے اس نے کسی تبرک کی طرح اپنے پاس سنبھال رکھے تھے۔ 2 دانے اس کے والیٹ میں ہوتے تھے۔ گزرتے ماہ و سال نے ان کو سکھا دیا تھا، مگر وہ موجود ہوتے تھے۔ دور ایک ملے نوجوان کسی بھورے بالوں والی فارنر لڑکی کے ساتھ ساحل پہ چلتا آ رہا تھا۔ وہ دونوں باتوں میں مگن تھے۔ یکایک لڑکے کی نظر چٹان پہ کھڑے فاتح پہ پڑی تو اس کا منہ کھل گیا۔ یہ وان فاتح ہے، بے یقینی سے بولا تو لڑکی نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے اس جانب دیکھا، پھر ناک سکوڑی۔ تم لوگ اس آدمی کے لیے اتنے پاگل کیوں ہو؟ کیا اس لیے کہ وہ وجیح اور خوبصورت ہے؟ نوجوان نے برا منہ بنا کے اسے دیکھا۔ وہ ایک اچھا اور ایماندار سیاستدان ہے۔ ہمارے ملک میں اس طرح کے بہت سے سیاستدان ہوتے ہیں جو اتنے ہی نیچرل اور ایماندار ہوتے ہیں۔ اس آدمی میں ایسا کیا ہے جو تم لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہو؟ میں تمہیں جج نہیں کر رہی، صرف پوچھ رہی ہوں۔ پہلے اتنی محبت نہیں کرتے تھے، یہ اچھا لگتا تھا بس، لیکن پھر وہ بےتابی سے دور کھڑے تنہا آدمی کو دیکھ کے بتانے لگا، پھر اس کی بیٹی کھو گئی۔ کچھ کہتے ہیں وہ صرف کھوئی ہے، کچھ کہتے ہیں شاید وہ مر گئی ہو لیکن لاش وغیرہ نہ ملی ہو، مگر سارا ملک جانتا تھا کہ یہ صوفیہ رحمان ان کے والد نے کروایا ہے۔ اس وقت ملک میں ویسے ہی انتشار پھیلا تھا۔ اگر وان فاتح چاہتا تو حکومت گرانے کے لیے سڑکوں پہ آتا، لوگوں کو اکٹھا کرتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ڈیوائیڈنگ فورس نہیں بنا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، خود کو مظلوم بنا کے نہیں پیش کیا۔ وہ سروائیور بن کے سامنے آیا۔ اس نے بیٹی کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے۔ سیاستدان اپنے خاندان کی اموات یا حادثوں کو کیش کرواتے ہیں ساری دنیا میں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ملک کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کمیونسٹ پارٹی سے مذاکرات ہو گئے اور ملیشیا میں امن ہو گیا۔ اس وقت سے لوگ اس کی دل سے عزت کرنے لگے ہیں۔ تو مذاکرات کے بعد اس نے کیس کو فالو نہیں کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہیلن۔ جب آپ ایک دفعہ وقار کا مظاہرہ کرتے ہو تو پھر تھوکے کو نہیں چاٹتے۔ جب معاملہ جانے دیا تو جانے دیا۔ بہرحال اسی دن کے بعد وہ مزید مقبول ہوتا گیا۔ پھر موبائل نکال کے بے قراری سے بولا، آؤ سیلفی لیتے ہیں اس کے ساتھ۔ لڑکی مسکرا دی اور وہ دونوں تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ لڑکی کے پاس DSLR کیمرہ تھا۔ وہ برابر فاتح کی تصاویر اتار رہی تھی۔ وہ اب پلٹ گیا تھا اور تصاویر پشت کی آ رہی تھیں، مگر وہ بناتی گئی۔ سر السلام علیکم۔ پرجوش تھا نوجوان قریب آیا اور اسے پکارا تو وہ پلٹا، پھر اسے دیکھ کے مسکرایا اور ہاتھ ملایا۔ میں کریم ذوالکفلی ہوں سر۔ اچھا، کیا کرتے ہو تم کریم؟ سر میں PhD ڈاکٹر ہوں اور یہ میری دوست ہے ہیلن جو کینیڈا سے آئی ہے۔ وہ جذبات سے گلابی پڑتا کہہ رہا تھا۔ کیا ہم سیلفی لے سکتے ہیں؟ شور۔ اس نے سر کو خم دیا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔
وان فاتح نے ہاتھ سامنے باندھ لی اور اسکرین میں دیکھ کے مسکرایا۔ لڑکا تصاویر اتارتا گیا، پھر جب اس نے کیمرہ نیچے کر لیا تو فاتح اس کی طرف گھوما۔ تو تم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، کس چیز میں؟ کیمسٹری میں سر، خوشی سے بتایا۔ کریم تمہیں معلوم ہے ہمارے ملک کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ نوجوان نے پہلے لڑکی کو دیکھا، پھر فاتح کو، پھر ذہن میں اس کی ساری تقاریر اور انٹرویوز دہرائے اور جلدی جلدی بتانے لگا۔ دھاندلی کے بغیر صاف شفاف انتخابات کی اور کرپشن سے پاک مضبوط اداروں کی اور حکمرانوں کے احتساب کی۔ فاتح ایک دم کھل کے ہنس دیا۔ کریم محظوظ انداز میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس وقت تم جیسے پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاست میں ضرورت ہے۔ پھر اس کا کندھا تھپکا اور مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں لاجواب سے دم بخود سے اس کو جاتے دیکھ رہے تھے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ توانا اور مضبوط آدمی اب ریت پہ دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ لڑکی نے نوجوان کو کہتے سنا تو سر کو جنبش دی۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ ساحل پہ چند سیاحوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اب وہ دوڑ دوڑ کے اس کے پاس آ رہے تھے۔ فاتح مسکرا کے تصاویر بنوانے رک گیا تھا۔ دوپہر کا سورج اب ڈھل رہا تھا۔